बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज है खुशियों भरा दिन 14 अगस्त और इसके साथ साथ सिटी 42 अपनी 12वीं सालगिरह भी मना रहा है। तो हमारे लिए दो खुशियां हैं। सबसे पहले तो पूरी कौम को, अहलियाने लाहौर को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। 73वां यौम आज़ादी माशाल्लाह माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। बच्चे, बड़े, नौजवान सभी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार नज़र आ रहे हैं। और लाहौरियों की अगर बात की जाए तो लाहौरियों का तो एक स्पेसिफिक अंदाज़ है जिसमें वो खुशी का इजहार करते हैं। रात हमने देखा आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा हुआ और फिर उसके बाद नौजवानों का जोश व जज्बा जो था वो दीदनी था। हर तरफ अहम शाहराहों पर हमें रोशनियां नज़र आईं, रंग बिरंगी रोशनियां हर तरफ हमने देखा नज़र आईं और दुआ निकल रही थी उस टाइम दिल से ये कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह रोशनियों में रंगीन रखे, इसी तरह हमारी खुशियाँ सलामत रखे, इसी तरह हम सब हंसते खेलते रहें, इसी तरह हमारे मुल्क की रोशनियाँ जो हैं वो दोबाला रहें और रौनकें इसी तरह से दोबाला रहें। लेकिन साथ ही साथ अज़्म जो है वो भी हमें करना है कि हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, हमने अपने बड़ों की कुर्बानियों का पास रखना है, उनको याद रखना है, उनको संभाले रखना है, क्योंकि ये मुल्क हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से हासिल किया। हम आज जो इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है और इस मेहनत को हमने संभाले रखना है, हमारी नौजवान नस्ल ने संभाले रखना है। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम जोश और जज्बे का इजहार करें, हम जश्न मनाएं। जश्न मनाना है तो अज़्म भी करना है कि मुल्क की हिफाजत हम ही ने करनी है। हम नौजवान हैं, हम मुल्क को आगे लेकर चलेंगे, हम ही मुल्क की तरक्की का राज है, हमने ही मुल्क की तरक्की का पास रखना है और इसको आगे लेकर चलना है। ये अज़्म की ज़रूरत है और इस अज़्म को हम सभी ने साथ लेकर चलना है। तो आज के दिन का भरपूर मैसेज भी यही होगा कि अपने मुल्क के बारे में जो है वो आप संजीदा हो जाएं। जोश व जज्बा ज़रूर होना चाहिए, मोहब्बत का इजहार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये है कि आपने कुछ अपने मुल्क के लिए करना भी है, सोचना भी है कि आपने अपने मुल्क के लिए किस तरह से हम किरदार अदा करना है। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, अभी हम बल्कि पूरी तरह से निकले भी नहीं हैं, तो इस मुश्किल वक्त से भी हमने मिलजुल कर ही बाहर निकलना है। हम मिले थे तभी हमने ये पाकिस्तान हासिल किया, मुत्तहिद होकर ही हासिल किया और इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर ही हमने इस मुल्क को संभाले रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम आज़ादी जैसी नेमत की बात करते हैं ना तो हमें कश्मीरी भाई याद आ जाते हैं और उनको देखकर जो कश्मीर की तस्वीर हम देखते हैं, जो जुल्म सितम उन पे हो रहा है, एक जानिब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हमने जब आँख खोली तो ये आज़ाद मुल्क हमने देखा और जो कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी गई वो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ थी, उनको हमने याद रखना है, अपने कश्मीरी बहन भाइयों को दुआओं में याद रखना है और इसी तरह आज़ादी का जश्न मनाते रहना है। आज़ादी के साथ साथ आज सिटी 42 अपनी 12वीं सालगिरह मना रहा है और सिटी 42 हमेशा से शहर की दूसरी आवाज़ बना रहा और इंशाअल्लाह बना रहेगा। आज के दिन इस अज़्म का इजहार भी हमने करना है कि जिस तरह हमने हमेशा अपने शहर की तर्जुमानी की है, खुशी गम, हर तरह का मौसम, हर तरह का त्यौहार हम बने हैं आपकी आवाज़ और इंशाअल्लाह इसी तरह से आपकी आवाज़ भी हम बने रहेंगे। पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरे शहर में जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाई जा रही हैं और सिटी 42 के चाहने वाले सिटी 42 की सालगिरह भी आज मना रहे हैं। और जश्न आज़ादी के हवाले से मैंने आपको बताया कि पूरे शहर में तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, तो आज हम भी इस आज़ादी की नेमत को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही साथ सिटी 42 की आज 12वीं सालगिरह है, इसकी सेलिब्रेशन भी आज दिन भर चलती रहेंगी। ब्रेक में फ़िलहाल मुझे जाना है, ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। और आज के दिन हमारी भी यही दुआ है कि पाकिस्तान इसी तरह से मुस्कुराता रहे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे मॉल टाउन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस वक्त सीनियर रहनुमा नून लीग शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। अल्लाह की अता की हुई अजीम नेमत हमारे कायद का एहसान है, इनकी दी हुई अमानत है जिससे मोहब्बत और इसकी हिफाजत हमारे अकायद और जदोजहद की बुनियाद है। हम अहद करते हैं कि अपने वतन की हिफाजत और तरक्की की खातिर तन मन धन
لگا دیں گے۔ ہم اپنے وطن کو قائد کے دیے ہوئے ایمان، اتحاد، تنظیم کے رہنما اصولوں سے چلاتے ہوئے حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کے دیے ہوئے اعتماد کی پاسداری کرتے ہوئے پاکستان کو ترقی اور کامیابی اس منزل پر لے جائیں گے جس کی منزلیں مسلم لیگ نون نے اپنے ہر دور میں عبور کی۔ پاکستان کو ایٹمی کے ساتھ ساتھ اقتصادی طاقت بنایا، عوام کو صحت اور تعلیم کے بہترین نظام دیے، موٹر ویز، ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹ سمیت جدید سہولیات کے نئے معیار مقرر کیے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اسلام کے ابدی اصولوں کے پابند رہیں گے، آئین کے پاسدار رہیں گے، جمہور اور جمہوریت کے وفادار رہیں گے۔ ہم شہداء کی وارث اپنی بہادر فوج کے ساتھ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ رہیں گے۔ ہم اپنے عوام کی وطن سے محبت، جوش و خروش، عزم و ولولے کے امین ہیں۔ ہم اپنی مٹی کے ایک ایک ذرے اور قومی دولت کے ایک ایک روپے کے محافظ ہیں۔ ہمارا عہد ہے کہ ہم نے قائد اور اقبال کے پاکستان کا حقیقی آئینی، جمہوری اور عوامی دور واپس لانا ہے۔ ہم نے نفرت، تعصب اور انتقام کی سیاست کو دفن کرنا ہے۔ حکمرانوں کی نااہلی اور مفاد پرستی کی وجہ سے ایک اچھے کل کی امید کی بجھتی ہوئی شمع کو روشن کرنا ہے اور وطن کو ہر قسم کی گرم ہواؤں اور تھپیڑوں سے بچانا ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں وطن عزیز کی حفاظت، ترقی اور عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے مگر وطن کے تحفظ اور سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری امید ہماری قوم ہے اور اپنی قوم کی امید ہم ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کے جان و مال کی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیے گئے وطن کو سکڑتی ہوئی معیشت، گرتے ہوئے جی ڈی پی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے چنگل میں پھنسا ہوا نہیں رہنے دیں گے۔ اے 14 اگست کے عظیم دن ہمارا گواہ رہنا، ہمارا عہد، ہمارا عزم اور ہمارا اعلان قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ اقبال کے پاکستان کی بحالی اور واپسی ہے، اور ہم یہ ہر قیمت پر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر۔
بسم اللہ الرحمن بات الرحیم. کیا گیا ہے، مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب جناب رانا ثناء اللہ صاحب، مسلم لیگ نون کے اکابرین، مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے ساتھیوں، یہاں پر تشریف فرما میڈیا کے دوست بھائی اور بہنیں، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی بھائی اور بہن، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میں آپ سب کو پاکستان کی 73ویں یوم آزادی پر آپ کو اور ان کیمراز کے ذریعے پوری قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس عظیم دن کے حوالے سے یہ جو تقریب کا انتظام کیا گیا ہے، میں پاکستان مسلم لیگ نون کے منتظمین کی بہت شکر گزار ہوں اور ان کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست کے حوالے سے شاہین شان ایک شاندار تقریب کا یہاں پر انعقاد کیا گیا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، 73 سال پہلے حضرت قائد اعظم کی عظیم انقلابی لیڈرشپ میں 14 اگست 1947 کو جب ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان مارز وجود میں آیا، تو یہ تاریخ کا ایک انہونا واقعہ تھا. نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے دنیا کی تاریخ میں ایک تغیر آیا، بلکہ تاریخی سیاسی لحاظ سے دنیا کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا گیا. اور یہ کام کوئی راتوں رات نہیں ہوا تھا، یہ دہائیوں اور صدیوں پر محیط ایک مسلسل کاوش اور پھر عظیم قربانیوں کا نتیجہ تھا. یہ ایک ایسے شخص کی لیڈرشپ کے تحت یہ عظیم کارنامہ سر انجام پایا، جو کہ ایک دیانتدار، محنتی اور نہ بکنے والا فرد تھا، جس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو بے پناہ ترغیبات دی گئی، بے پناہ آفرز کی گئی، لیکن اس عظیم شخص نے ہر پیشکش کو پائے حقارت سے ٹھکرایا، کیونکہ ان کی نظر صرف اور صرف پاکستان کے اوپر جمی ہوئی تھی. اور اس شخص نے پھر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی عظیم جدوجہد اور قربانیوں کے نتیجے میں بالآخر پاکستان اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے حاصل کر لیا. لاکھوں لوگ شہید ہوئے، دریاؤں کے پانی سرخ ہو گئے، ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے
اپنا گھر بار چھوڑ کر انہوں نے ہجرت کی، اپنے آباء و اجداد کے گھر اور جائیدادیں چھوڑ کر وہ پاکستان کی طرف چلے آئے اور اپنی آنکھوں میں یہ خواب بسائے کہ انشاءاللہ اب مشکل اور تکالیف اور بےعزتی کا دور ختم ہو گیا، اب عزت وقار، محنت، امانت اور دیانت کا دور شروع ہوگا، اور پاکستان میں ہر ایک کو اس کی محنت، اس کی قابلیت کی بنیاد پر اس کو ایک معاشرے میں مقام ملے گا۔ اور اگر آپ نظر دوڑائیں تو 73 سال میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو بے شمار کامیابیاں نصیب ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی جو پاکستان کو ملی وہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا تھا، اور یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں تھی، یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں تھی۔ اور اس سفر میں تمام حکومتیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ، تمام ادارے اور کروڑوں عوام کی قربانیاں سب شامل ہیں، تب جا کر پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اور آج دشمن پاکستان کی طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اور بھی بے شمار پاکستان کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں کامیابیاں رقم ہیں مختلف ادوار میں، لیکن اگر ہم اپنی کمزوریوں کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو وہ بھی بے شمار موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آج اگر پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے تو بدقسمتی سے دوسرے ہاتھ میں کشکول ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ یہ واشگاف الفاظ میں کہی ہے کہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کشکول اور ایٹمی طاقت دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، لہذا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ کشکول کو توڑا جائے، مگر یہ نعرہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے اور ہنوز ابھی تک یہ کشکول سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، اور کمبل کی طرح یہ کشکول ہمارے جسم کے اوپر پوری طرح لپٹا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی کسی کا کوئی جادو نہیں، کسی کا ہمارے اوپر کسی نے اس کو ہم پر ٹھوسا نہیں، یہ ہماری اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ہم نے کشکول کو توڑنا ہے تو جس طرح ایٹمی طاقت پاکستان بنا اسی طرح ہم کشکول کو توڑ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے ہم پوری طرح اپنے آپ کو اس کے اہل بنائیں، تب انشاءاللہ وقت آئے گا کہ کشکول ٹوٹ جائے گا، وگرنہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی مگر وہ قومیں وہ آزاد کی ہوتی جو معاشی طور پر آزاد نہ ہوں۔ آج معاشی طور پر ہم بدقسمتی سے آزاد نہیں ہیں۔ IMF کا آپ دیکھ لیں کہ اتنا دباؤ کہ موجودہ نااہل حکومت، آج 14 اگست ہے، میں کوئی یہاں پر کوئی ڈیوائسو بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کہ ہماری آج کی جو دن کی جو تقریبات ہیں اور خوشیاں ہیں ان کو میں کسی طور بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج IMF کا اتنا پریشر ہے کہ اس سال بجٹ میں ہم ایک عام تنخواہ دار کی تنخواہ بھی نہ بڑھا سکے۔
یعنی اس حد تک پریشر. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جو ایک تنخواہ دار طبقے نے، اور وہ لاکھوں کروڑوں ہیں اس ملک میں، انہوں نے آس لگائی ہوتی ہے کہ تنخواہ بڑھے گی تو بچوں کے لیے کوئی بوٹ، کپڑے اور کتابوں کا انتظام کریں گے. وہ تنخواہ دار ان کی مایوسی کا عالم اندازہ آپ نہیں کر سکتے، میں اور آپ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کرونا نے تباہی مچائی ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اور جو لوگ کرونا سے متاثر ہوئے ان کی صحت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. لیکن کرونا کے حوالے سے تو مہنگائی زمین پر آنی چاہیے تھی، آج مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. آٹا، دال، چینی اور پٹرول کی آپ نے جو حالت دیکھی پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں، کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ چلی گئی ہیں. اور اس طرح لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آج ایک وقت کی روٹی کو وہ بیچارے ترستے ہیں، اور مہنگائی نے ان کی جیبیں خالی کر دی ہیں. دوائی حاصل کرنا ان کے لیے ممکن ہو گیا ہے، اور جو امراء ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ دوائی اور علاج کے بغیر مر نہیں سکتے. اور جو غریب لوگ ہیں، جو صرف اللہ کے سہارے جیتے ہیں، اور خدا کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتا ہے اور اللہ کی زمین فرش کا کام دیتی ہے، وہ دوائی علاج کے بغیر سسک سسک کر جان دیتے ہیں. میں یہاں پر یہ بھی آج نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجبور ہوں کہ بعض چیزیں یہاں پر بتائی جائیں کہ نواز شریف کے پچھلے دور میں کس طرح ہسپتالوں میں ادویات مفت ملتی تھی. نواز شریف کے دور میں کس طرح ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین لگائے گئے، اور عام آدمی کے لیے وہ سی ٹی اسکین مکمل طور پر فری تھے. نواز شریف کے دور میں یوم آزادی کے حوالے سے شہر بھر میں تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے. جانب آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف تقریب سے خطاب کریں، دوسری جانب ڈاکٹر یاسمین راشد تقریب سے خطاب کریں گے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے جوائن کریں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین، آج کا دن ہے تجدید عہد کا دن. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جشن منانا ہے تو ہم نے عہد بھی کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی قربانیوں کا پاس رکھنا ہے، اپنے ملک کو سنبھالے رکھنا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اس ملک کو بنانے میں ان کا بڑا نام رہا ہے، ان کا ذکر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایسا ہی ایک نام ہمارے ساتھ موجود ہوگا. ہم آج بات کرنے والے ہیں پروگرام کے اس حصے میں جناح رفیع فاؤنڈیشن کے حوالے سے. اور جناح رفیع فاؤنڈیشن کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ امتیاز رفیع بٹ صاحب نے 30 سال قبل جناح رفیع فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. اس فاؤنڈیشن کے تحت انہوں نے تحریک پاکستان کے گمنام لوگوں کے کردار کے حوالے سے تحقیق کر کے ان کو اجاگر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس فاؤنڈیشن نے تحریک پاکستان کے مقاصد اور اس کے عوامل کو نوجوان نسل تک پہنچانے کا بیڑا بھی اٹھایا اور بہت زبردست خدمات سر انجام دی. اور اسی پر ہم بات کرنے والے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. تعارف میں آپ کے ساتھ کروانا چاہوں گی. چیئرمین رفیع گروپ امتیاز رفیع بٹ صاحب نے خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم. کیا حال چال ہے آپ؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک. خیر مبارک. کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے؟ کتنا خوش دکھائی دے رہے ہیں. بلا شبہ آپ کی محنتیں جو آپ نے خدمات بھی سر انجام دیں، آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں 14 اگست ہے آج اور آزادی کا دن ہے. 72 ایئرز ہو گئے، 72 سال. تو جب بھی ایسا کوئی دن آئے جو نیشنل ڈے آئے تو وہ دن ہوتا ہے جب ہم اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو یاد کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. کیونکہ ان سے ہی ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے. انہوں نے ہی ملک بنایا ہوتا ہے اور اس وقت کے حالات کے مطابق انہوں نے ڈائریکشن دی ہوتی ہے. بالکل. جب ملک بن جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں تو اکثر قومیں ان کو بھول جاتی ہیں. بالکل آپ نے صحیح ان کہا. کو بھول جاتی ہیں، مگر آپ کبھی بھی فاؤنڈنگ فادر کو بھولنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح کہا. سو اس کے لیے جناح رفیع فاؤنڈیشن بنائی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نیشنل ڈیز کو سیلیبریٹ کیا جائے. نئی نسل
قوم آپ کی طرح کی ان کو پتہ چلے کہ پاکستان بنا کیسے تھا. پر پاکستان بڑا ایک یونیک ملک تھا اور ہے, اور بڑی قربانیوں سے بنا. اتنی مائگریشن اور اتنی شاید ڈیتھس کسی بھی کوئی بھی ملک کی انڈیپینڈنس میں نہیں ہوئی جتنی پاکستان میں ہوئی. اور یہ 8-10 سال کا پاکستان موومنٹ تھا جس کو قائد اعظم محمد علی جناح لیڈ کر رہا تھا, اور برطانیہ سے بھی جان چھڑا رہا تھا مسلمانوں کی, اور ہندوؤں سے بھی چھڑا رہا تھا, اور ایک اپنا علیحدہ ملک بنانا چاہتا تھا. تب اگر آپ کو یاد ہو کہ کہا جاتا تھا کہ قائد اعظم نے غلط کیا, کئی لوگ کرٹیسائز کرتے تھے. قائد اعظم کو پرائم منسٹرشپ آف انڈیا بھی آفر ہوئی کہ آپ پرائم منسٹر پہلے بن جائیں تو علیحدہ نہ کریں, because گاندھی اور نہرو علیحدہ نہیں چاہتے تھے. تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اپنی تاریخ سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے, بیکاز جب سے انگریز آیا تھا 150-200 سال اس نے ہندو کو ڈومینیٹ کروایا مسلمانوں سے, اور مسلمان اکانومی میں بھی بہت پیچھے تھے, ایجوکیشن میں بھی بہت پیچھے تھے, اور ایک تھرڈ ریٹڈ سٹیزنز تھے. تو قائد اعظم یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آزادی کرانی, آزاد ہوئے. پھر جناح رفیع فاؤنڈیشن نے جو گمنام ہیروز تھے ان پہ ریسرچ کی, ان کو نکالا. بلا شبہ یہ ایک زبردست کام کیا گیا. اور تاریخ کا ایک ہوتا ہے, آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے جس حکمران کے وقت لکھی جاتی ہے وہ اس کے حکمران کے فیکٹس میں لکھی جاتی ہے, اس کے ریفلیکشن آتا ہے. صحیح تاریخ لکھی جاتی ہے سالوں سال بعد, جب کسی کا آپ پہ پریشر نہ ہو. تو ہم ری رائٹ ہسٹری کر رہے ہیں پاکستان موومنٹ کی, اور جس میں رفیع بٹ میرے والد تھے جن کا بہت ساری کنٹریبیوشن تھی جناح کے ساتھ, قائد اعظم کے ساتھ, اور وہ خطوط ملے جس میں پتہ چلتا ہے. اچھا, میں چاہوں گی ان خطوط کا ذکر بھی آپ کریں, کس طرح کی گفتگو تھی ان خطوط میں؟ اور میرا مطلب گفتگو خطوط کی بڑی یونیک تھی. قائد اعظم محمد علی جناح بہت ایک ڈرائے اور سخت لیڈر تھے. مطلب ہی واز اے ویری فرم پرسن, اور کسی سے مذاق نہیں, کسی سے کوئی نہیں, بڑے سیریس لوگ, ان کی پرسنالٹی سے بڑے سیریس لوگ تھے, اور بڑے کم لوگوں کو جرأت ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں. رفیع بٹ ان کی آدھی عمر کے تھے. تو بٹ واز اے اپ رائزنگ بزنس پرسن. آؤٹ آف آل دی مسلمس رفیع بٹ ایک لیڈ کر رہا تھا بزنس میں. پہلا بینکر تھا. قائد رفیع بٹ نے 1936 میں سینٹرل ایکسچینج بینک لمیٹڈ بنایا, 36 میں, اور 1942 میں حبیب بینک بنا. رفیع بٹ انڈیا کا سب سے بڑا سرجیکل انسٹرومنٹس کی انڈسٹری تھی ان کی. رفیع بٹ نے قائد اعظم کے کہنے پہ انگلش اخبار کھولا, اس وقت پاکستان ٹائمز کے نام سے, اور رفیع بٹ نے قائد اعظم سے اجازت لے کے تو اپنا جب دفتر کھولا نیو یارک میں, ابھی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, اور اجازت لی کہ میں یہاں پہ کانگریس کا بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے امریکہ میں, آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے دفتر سے مسلم لیگ کا پروپیگنڈا کر سکوں. انہوں نے وہ کیا. تو رفیع بٹ کی کنٹریبیوشنز جناح کے ساتھ تھی. جناح جو تھے وہ انتہا کے قابل تھے, انسان شناخت کرتے تھے, اور رفیع بٹ کو بہت اہمیت دیتے تھے. لیٹرز میں دیکھیں اہمیت, یہاں تک کہ رفیع بٹ جب ملنا چاہتا تھا. اچھا امتیاز صاحب, جس طرح سے آپ کے والد کی گراں قدر خدمات کا ذکر آپ نے کیا, اب آپ کی رسپانسبلٹی تو بہت زیادہ بڑھ گئی کہ آپ نے ان کا پاس رکھنا ہے, ان کو آگے لے کے چلنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امتیاز رفیع فاؤنڈیشن نے زبردست کردار بھی ادا کیا. کچھ میں بات کرنا چاہوں گی, تہواروں کو شایان شان طریقے سے ہمیشہ سے آپ مناتے ہیں, تو کس طرح سے سیلیبریشن کی تیاریاں کرتے ہیں, کیسا جذبہ ہوتا ہے, پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں 30 سال ہو گئے ہیں جب فاؤنڈیشن بنی, اور 30 سال میں ہم نے سارے نیشنل ڈیز سیلیبریٹ کیے. یہ پہلا نیشنل ڈے ہے جو ہم سیلیبریٹ پبلک کو بلا کے نہیں کر رہے بیکاز آف کرونا. ادروائز ہم نیشنل ڈیز پہ 30 ایئرز سے شروع ہوئے, اور 30 ایئرز پہلے کئی لیڈرز تھے پاکستان کے موومنٹ کے جو زندہ تھے, اب تو کوئی زندہ نہیں ہے. ان کو اکٹھا کرتے تھے, پاکستان
کا مقصد پہ جاتے تھے اور نئی جنریشنز کو کوشش کرتے تھے کہ ان کو پاکستان کے بارے سمجھایا جائے. بیکاز پاکستان قائد اعظم کہتا تھا اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ نیشن امنگ نیشنز. ہمارے لوگ ہنستے تھے کہ ہمارے پاس اتنی غربت ہے, ہم گریٹ نیشن کہاں ہوں گے. بالکل صحیح کہا. بٹ آج بھی دیکھ لیں, غربت کے ہوتے ہوئے بھی دنیا میں آپ اکنامکلی آگے نہیں ہیں, بٹ جیوگرافکلی آپ امپورٹنٹ ہیں, اور نیوکلر آپ کنٹری ہیں, اور ملٹری وائز آپ اسٹرانگ ہیں. سو آج بھی دنیا کی نیشنز میں پاکستان ایک تگڑا ملک ہے, نمایاں ہے. اور اب تو چائنا کے ساتھ آپ کی جو کلوزنس ہو گئی ہے, اور سی پیک آ گیا, ون بیلٹ ون روڈ آ گئی, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اکنامکلی پاکستان ٹیک آف پوزیشن میں ہے. بیکاز وہاں پہ جو سپر پاورز میں سے امریکہ کی جگہ پہ چائنا کمپیٹ کر رہا ہے, اور چائنا کے لیے ہم اتنے امپورٹنٹ ہے جتنے بندہ الفاظ بھی نہیں بتا سکتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا امتیاز صاحب, اب نوجوان نسل نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم اپنی آزاد فضاؤں میں جو سانس لے رہے ہیں, ہم اس آزادی کا جشن تو منا رہے ہیں, اس کا اصل مقصد ہمارے نوجوان سمجھ رہے ہیں کیا؟ نوجوان کو سمجھانا پڑتا ہے, سمجھتے نہیں. اور جوان لوگ بھی نہیں سمجھتے, سن لیتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں فادر آف دی نیشن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, ان کی ڈائریکشن پہ چلنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. امتیاز صاحب, نوجوانوں کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ کیونکہ آپ اپنی مثال آپ ہیں, جس طرح سے قربانیاں دی گئیں اور زبردست کردار ادا کیا گیا, ہمارے نوجوانوں کو بھی اب اسی کردار کو ادا کرنے کی, اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میسج نوجوان کے لیے ہے کہ جو بھی اس کا تصور ہے یا خواب ہے, اگر اس کے پیچھے وہ سیکریفائز کرے اور اسی تصور اور خواب کے پیچھے لگ جائے, تو میں نہیں سمجھتا وہ اچیو نہیں کرے گا. بالکل. میں 2 مہینے کا تھا جب میرے والد فوت ہوئے تھے. صحیح. یتیمی میں زندگی گزاری اور مڈل کلاس میں آ گیا, بیکاز باپ جب فوت ہوا انڈسٹریز وغیرہ ساری بند ہو گئی, بینکرپٹ ہو گئی, مڈل کلاس سے ہوا. بٹ میرے ذہن میں تھا, ماں نے ڈالا تھا کہ تم نے بتا دوں, میں ایک زندہ مثال ہوں جو بغیر پیسے کے, بغیر اپروچ کے, بغیر کسی چیز سے 24-25 سال کی عمر میں شروع ہوا, اور بائی 40 میں اپنے پورے فائنینشیل ٹارگٹس اور لائف اچیو کر چکا تھا. زبردست, ماشاء اللہ. بائی 40. اور پھر میں نے ریٹائر کیا بزنس سے, اور میں نے فاؤنڈیشن بنائی. اور اس سب کے پیچھے صرف اور صرف محنت اور لگن تھی, اور ایک جذبہ تھا. اور لگن, اور پھر قربانی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. زبردست. ویئر ایز یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے, جذبہ ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے, بٹ جب قربانی کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا بیمار ہے, یا میری بیوی نہیں جانے دے رہی, یا گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا. تو وہ ان مسئلوں میں رہ کے تو اپنی اپرچونٹی جو بزنس کی یا جو پولیٹیکل اپرچونٹی ہوتی ہے اس کو مس کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور میرے خیال سے بہت ہی زبردست میسج آپ نے ہمارے نوجوانوں کو دیا ہے. آپ نے خود اپنی مثال دے کے ہی اتنا زبردست میسج دے دیا, اور نوجوانوں کو اسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, آپ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. Dr. Rashid, can you please stand? Again, I would like to pay a standing ovation to all of them. This day is meant to celebrate our heroes, and our heroes alone. I would request Dr. Yasmin Rashid, please come on the stage, because this day is to pay tribute to all of you. صرف آپ لوگوں کو tribute دینا ہے. شاید ہم صرف الفاظ میں کہہ رہے ہیں, آپ نے جو کمٹمنٹ دکھائی ہے, we can only say we are proud of you. Thank you very much. آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے. ابھی میں سروسز اسپتال میں تھی تو میرے پروفیسر میرے کان میں پوچھتے ہیں کہ آپ کس سال میں پیدا ہوئی تھی.
उनका ख्याल था कि मैं 1947 में पैदा हुई। मैंने कहा मैं 1950 में पैदा हुई थी और आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुई। सबसे अहम चीज़ है कि हम सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं वो खुशनसीब लोग हैं जो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पैदा हुए। आज़ादी से बड़ी नेमत अल्लाह ताला और किसी को नहीं दे सकता। महकूमी जो है वो किसी जुल्म से कम नहीं है। आज हमने 4-4.5 महीने एक पाबंदियों में गुजारे जो कि कोविड की वजह से। कितनी तकलीफ थी, घर वालों को तकलीफ है, अपने आप पे तंगी, परेशानियां। आप ये सोचें कि कश्मीर जैसी जगह जो पिछले 1 साल से हम तो फिर अपनी दवाई, अपने इलाज के लिए, खाने के लिए। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में तकरीब जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद तकरीब से खिताब कर रही हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। करवाने वाले हैं एक बहुत ही बड़े नाम से, जो कि शायर भी हैं, अदीब भी हैं, दानिश्वर भी हैं, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक भी हैं। हमारे मेहमान रहमान फारिस साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक। जी, आपको भी बहुत मुबारक हो, और चैनल सिटी 42 के तवस्सुत से मैं तमाम पाकिस्तानियों को भी जश्न आज़ादी की तहे दिल से मुबारक पेश करता हूँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेना, और फिर जब आप लिखते हैं, इन आज़ाद फ़िज़ाओं का जिक्र करते हैं, तो कैसा लगता है? ये बहुत बड़ी नेमत है। जब नेमत किसी को हासिल हो तो उसकी कदर व कीमत उतनी नहीं रहती, उसकी कदर व मंजिलत कम हो जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी का मतलब जो है, ये आप उन ग़ुलामों से पूछिए जिनको आज़ादी की नेमत मैसर नहीं है। कश्मीर की मिसाल हमारे सामने। जी बिल्कुल। तो हमारे लिए तो ये एक नेमत गैर मुतक़र्रबा है। इसको आप जितना भी शुक्र अदा कीजिए उसका कम है, और इसकी कदर कीजिए, और इसको कायम और बरकरार रखने के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितनी सही कर सकते हैं, जो जद्दोजहद कर सकते हैं, वो आपको करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, शायर जब लिखता है तो बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, सुनते हैं। माशाल्लाह बहुत सारे लोग आपकी राइटिंग्स को भी पसंद करते हैं। मैसेज हमेशा क्या देने की कोशिश करते हैं? मेरा ये ख्याल है कि मैसेज जो है वो, मैं बेसिकली एक ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं उम्मीद, रजाइयत और आस को देखना चाहता हूँ। मुझे हमेशा रोशन पहलू नज़र आता है, और इसी की ज़रूरत है हमारे नौजवानों को आज। कभी कभार अगर नेगेटिविटी का कोई एलिमेंट जहन पर और दिमाग पर, ध्यान में, ख्याल पर तारी होता है, तो वो एक आधी नज़म की सूरत में निकलता है, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं रहता है। तो मुझे तो हर जगह हरा नज़र आता है, क्योंकि हरा हमारा रंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अपने कोई शेरी मजमूए से ज़बरदस्त जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और आज के दिन की मुनासबत से भी हो, क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं आपको कुछ अशार पेश करता हूँ। जैसे मैंने अभी रंग का जिक्र किया, तो ये 14 अगस्त की मुनासबत से जश्न आज़ादी के हवाले से कुछ अशार सबके लिए, कि पाकिस्तानी हूँ तन मन में एक ही रंग भरा निकलेगा। पाकिस्तानी हूँ तन मन में एक ही रंग भरा निकलेगा। मेरे दिल को चीर के देखो, मेरा खून हरा निकलेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरे दिल को चीर के देखो, मेरा खून हरा निकलेगा। और हम जोशीले जज्बों वाले जो कहते हैं सच कहते हैं। हम जोशीले जज्बों वाले जो कहते हैं सच कहते हैं। सब नारों को छान फटक लो, एक एक लफ्ज़ खरा निकलेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ही खूब। अच्छा, नौजवान हमारे ये चीज़ें सुनते ज़रूर हैं, समझते ज़रूर हैं, और इनकी पजीराई भी करते हैं, लेकिन दिल से वो चीज़ें अपनाते नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? मैं आपको, अगर HR की, हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो सबसे बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, और उसमें भी ख़ास बात यह है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स यंग है। हमारी 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 साल से कम की है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस ह्यूमन रिसोर्स को, इस टैलेंट को, इस फोर्स को, आप सुनामी कह सकते हैं इसको, जितना चैनलाइज कर लेंगे आप, जितना आप इसको एक ख़ास समत में बढ़ा लेंगे, उतना ही ये आपके मुल्क व कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेगी। तो जो यंग माइंड है वो तो बहुत नरमो नाजुक होता है, आप उसको जिस तरफ मोड़ लें। तो शायरी के हवाले से जो मैसेज उन्हें दिया जाता है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो न सिर्फ ये कि मिलियंस की तादाद में सफ़र करता है, बल्कि उनके दिलों पे असर करता है। लोग अब अपने मोबाइल का दौर है, अपने बच्चे अपने मोबाइल में लिए फिरते हैं आपके अशार, और तो आप पॉजिटिव मैसेज देंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। यानी आपका कहना ये है कि हमें पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल जो है वो पॉजिटिव रहे। तो कुछ पॉजिटिव सा मैसेज आप अपनी शायरी के जरिए जाते जाते क्या देना चाहेंगे हमारे? जी, मैं आपको 2 अशार पेश करता हूँ। इसके
ہم دیکھیں گے تو خیر ایک لمبی نظم ہے, اگر وہ میں سنانا چاہوں گا تو میرا خیال اتنا وقت انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم ضرور. اس کی بجائے میں ایک نثر میں ہی میسج دے دیتا ہوں. ایشو یہ ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی تعداد سب سے بڑی ہے, بالکل, تو ہم لوگ ان کو جس طرف چینلائز کریں گے وہ اس طرف, اور سوشل میڈیا کا اور اس پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہے. بالکل, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ, ہمارے نوجوان جو ہیں, نوجوان نسل, وہ ملک و قوم سے محبت کرے اور سبز رنگ سے محبت کرے, اپنے جھنڈے سے محبت کرے, اپنے ملک سے, اپنے گھر سے محبت کرے, اور اس محبت کا اظہار نہ صرف یہ کہ اپنے خیالات کی صورت میں کرے بلکہ اپنے اعمال کی صورت میں بھی کرے. بہت زبردست میسیج ہے, اور یہی میرے خیال سے وہ میسیج ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے, جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں پہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اے میرے پیارے وطن, اور میرا دل بالکل نہیں کر رہا تھا کہ یہ آڈیو ڈاؤن ہو, بلکہ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ مکمل میں سنوں. ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ابھی موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی, بلکہ آپ نے دیکھ لیا بہت ہی زبردست گاتے ہیں, اور آپ انہیں ہماری سٹی 42 کی ٹیلی ویژن اسکرین پر نیوز بلیٹنز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. تنصیر زیدی نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم تنصیر. وعلیکم السلام. انا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل. انا سب سے پہلے میں بغیر کسی تکلف کے کہنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ آج آپ کا شو کافی مصروف بھی رہا, اور ہمیشہ یہ آنر ہوتا ہے میرے لیے جب میں یہاں پر آتا ہوں, اور مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تھینک یو سو مچ, بہت زبردست. آپ کی فین تو میں پہلے ہی بہت بڑی ہوں, اور اس کے بعد زبردست, بہت زبردست. کیسا لگتا ہے ملک کے لیے جب کچھ گاتے ہیں؟ یہ تو سمجھ لیں کہ اگر اپنی آواز اچھی تو سب سے جو اچھا انسان کام کر سکتے ہیں, کیونکہ میں صرف سن رہی ہوں تو میں ایک دوسری دنیا میں چلے گئی ہوں. اور گانے والا کیا محسوس کرتا ہوگا؟ یہی سکسیس ہے ایک آرٹسٹ کی. انا بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی آواز کو اس حد تک لے جائیں, اور خاص طور پہ جب وطن کی بات آ جاتی ہے تو اس میں جذبات اس طرح کے آتے ہیں, وہ آواز میں ابھر کر سامنے آتے ہیں, اور جس طرح آپ اگر فیل کر لے, سننے والا اس کو فیل کر لے. بلکہ یہاں پہ میں ہماری جو دوست ہے رضا ظفر, عام طور پر ان کو جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ یار وہ آواز اس طرح سے نہیں نکل رہی, لیکن جب انہوں نے سنا اس کو تو انہوں نے بھی تعریف کی, رضا نے بھی, مدیحہ نے بھی, سب ہمارے جتنے زبردست, بہت زبردست گایا ہے. تنصیر, میں آپ کو ویسے دیکھتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ گاتے رہتے ہیں, یہ ایک اعزاز ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے. آپ میسج بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اور وطن سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. نوجوان کم اس طرف نظر آ رہے ہیں, کتنا ضروری ہے آپ اپنے جو گنگناتے ہیں الفاظ کے ذریعے وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار بھی اس طرح سے کریں. یہ بہت ضروری ہے نا. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کنٹمپریری میوزک جہاں پہ کر رہے ہیں وہاں پر, یہ تو چلیں یوم آزادی ہے, اس کے علاوہ بھی, اس کے علاوہ آپ کو یعنی کہ جو پیٹریوٹک سانگز ہیں اس پر غور کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ 90s میں چلے جائیں, آپ کو ایک نمبر آف نیشنل سانگز نظر آئیں گے, اور یہ تو خیر ایور گرین ہے. اس میں نے بیسیکلی ٹریبیوٹ پیش کیا, یہ اوریجنلی استاد امانت علی خان نے اس نیشنل سانگ کو گایا. تو یہ میری نظر میں آپ اچھا میوزک جو جدید دور کا جو میوزک ہے وہ بھی کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے پاکستان سے محبت کا اظہار ہے اپنی آواز کو اس میں ضرور استعمال کرنا چاہیے. بالکل, آپ نے صحیح کہا. پریکٹس کتنی کی ہے, کتنا ٹائم دیا, اور میں آپ کو نا صحیح بتاؤں, بلکہ یہ بتانا ضروری ہے یہاں پہ, میں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ حسن ادریس خان جس نے یہ سارا ویڈیوگرافی کی, انٹرپرینور ہے, اور میرے ساتھ سادیم, ندیم اسلم ہمارے کوآرڈینیٹر وغیرہ, ہماری پوری ٹیم. یعنی جو ہیرو ہمیں نظر آ رہے ہیں تنصیر چلتے ہوئے, ان کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ ہیں. پوری ٹیم ورک ہے, پورا ٹیم ورک ہے, جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے نظر آتا ہے. اور میوزک جو ارینج کیا, دوبارہ سے اس کو نئی شکل دی ہے عمران علی بھائی نے. تو یہ ایک پراپر ٹیم ورک تھا جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم اور محنت لگانی پڑی. تو تنصیر نے یہ زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی ہے ملک کو آج کے دن کی مناسبت سے, 14 اگست کی مناسبت سے, تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. تنصیر, وقت کم ہے, جاتے جاتے کچھ سنانا چاہیں؟ میں بالکل سنانا چاہوں گا, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو چینل ہے اس کی برتھ ڈے بھی ہے, تو سری 42 کو ہیپی برتھ ڈے بھی کہتے ہیں. تھینک یو جی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سربراہ محسن نقوی صاحب کو زندہ اور سلامت رکھے, اور اسی طرح ہم ان کی قیادت میں زبردست کام اچھا کام کرتے رہیں. جی, تو ہم یہ سنانے لگوں جی, یہ مہدی حسن خان صاحب کا ہے. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خائص کے, اس چمن کے پھولوں کے رنگ و آب تم سے ہیں, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے,
बहरो बर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जागे, रह गुजर तुम्हारे हैं, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच तनसीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।